बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। आज 6 अगस्त 2020 है। कल 5 अगस्त 2020 था। कल के दिन मैंने सारे दिन के वाक़यात को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बड़ा गम गुस्सा पाया जाता था। हर तरह के तबकात जो थे वो अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती कर रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बाहर सड़कों पे आए, अपने गम गुस्से को उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, सदाए एहतजाज बुलंद की। और इस सदाए एहतजाज क्यों बुलंद की? क्या एक ऐसा वाक़या हुआ था 5 अगस्त को जिसकी वजह से हम कश्मीरियों से इजहार यकजहती कर रहे हैं? इंडिया के अंदर भी दो तरह के तबकात थे। एक तबके के अंदर गम गुस्सा था और दूसरा तबका बड़ा खुशियां मना रहा था। ये वो तबका था जो चाहता है कि जो इंडिया है वो सेकुलर पोलाइटी ना रहे, इंडिया के अंदर टॉलरेंट वैल्यूज़ जो है वो परवान ना चढ़े। और कल के दिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने एक इंतखाब किया, एक 5 अगस्त 2020 का सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने साथ मोहन भगवत को लेता है, जो कि एक आरएसएस का लीडर है, एक शिद्दत पसंद और नफरत अंगेज आदमी के तौर पे जाना जाता है, जिसकी वजह से पूरे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी नफरत का एक माहौल पैदा हो चुका है। वो मोहन भगवत को लेता है नरेंद्र मोदी और बाबरी मस्जिद की जगह पर जाकर राम टेम्पल का संगे बुनियाद रखता है। कल ही के दिन का इंतखाब किया गया। इसकी वजह यह है कि पिछले साल यानी कि 5 अगस्त 2019 को इंडियन राज्यसभा के अंदर यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पेश किया जाता है, जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो हिस्से मतलब कि आर्टिकल 370 और 35A को रिपील कर दिया जाता है, एब्रोगेट कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि जी आर्टिकल 370 क्या है, 35A क्या है, कश्मीरियों पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है। आर्टिकल 370 एक ताल्लुक बनाता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का यानी कश्मीरियों का इंडियन यूनियन टेरिटरी के लोगों के साथ। 370 ये बताता है कि फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा ये चीज़ें जो चार मैंने आपको गिनवाई ये इंडियन फेडरेशन के पास होंगी। इसके अलावा जो बाकी कानून साजी हैं वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। एक ताल्लुक डेवलप हुआ। अब 35A क्या है? 35A हमें ये बताता है कि जो आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर से मुराद इंडिया के लोग हैं, जिसमें दिल्ली है, गिरदोनवा के लोग हैं, इंडियन बाकी स्टेट्स के लोग हैं, वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आकर सेटल नहीं हो सकते, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ की जो जॉब्स हैं, लोकल जॉब्स हैं, वो हासिल नहीं कर सकते, वहाँ पर डोमिसाइल नहीं ले सकते और वहाँ की ख़वातीन से शादी नहीं कर सकते। और अगर कोई कश्मीरी खातून, कश्मीरी फीमेल अगर है, वो किसी इंडियन से शादी करती है तो उसे राइट टू ओन प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। अब ये दो आर्टिकल्स हैं, ये पिछले साल ख़त्म कर दिए गए और मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के अंदर ज़म कर दिया गया। इस आर्टिकल के नतीजे में दो यूनियन टेरिटरीज वजूद में आती हैं। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरी लद्दाख की है। इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये चीज़ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। हमने आपको बता दिया कि 370 क्या है, 35A क्या है, रिपील करने से क्या कुछ हो सकता है। अब जब हम 1947 में जाते हैं, तारीख के झरोकों में देखने की कोशिश करते हैं, वर्क गर्दानी करते हैं, तो जो डिवीज़न होती है, पार्टीशन होती है, तो उस वक़्त प्रिंसली जो स्टेट्स थी उनको ये कहा गया कि आप के पास इख्तियार है, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाएं, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या अपनी अगर आप चाहते हैं आज़ाद हैसियत को बरकरार रखना तो आप रख सकते हैं। जो जूनागढ़ की रियासत थी, उनके जो रूलर थे मोहम्मद महबत खान द थर्ड, उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी थी, उन पर जोर डाला गया। माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का, तो इंडिया के साथ वो एक्सीड कर लेते हैं। इसी तरह हैदराबाद में जब हम जाते हैं तो 85% जो पॉपुलेशन वो हिंदू है, रूलर जो है वो मुसलमान है, तो वो भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। जब उसे प्रेशराइज किया जाता है तो यूनाइटेड नेशन में भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे इंडियन फोर्सेस जो हैं वहाँ पर दाखिल होती हैं और वहाँ पर कब्जा कर लेती हैं। जोधपुर की रियासत के साथ भी यही होता है। अब ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताई हैं। अब इसके बरखिलाफ
اب جب کشمیر میں وہ آتے ہیں تو کشمیر میں اکثریت مسلمان تھے اور رولر جو تھا مہاراجہ ہری سنگھ تھا. عوام کی ول اور خواہشات کے برخلاف وہ انڈیا کے ساتھ ایکسیشن جو تھا، وہ ٹول آف ایکسیشن جو تھا، اس پر وہ سائن کر لیتا ہے اور وہ انڈیا میں ضم ہو جاتا ہے. یہاں پر ماؤنٹ بیٹن بھی خاموش ہے، یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے، اور پاکستان کے اندر بڑا غم و غصہ تھا اس چیز کو لے کر. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہسٹوریکل فیکٹر ہے یہ جو 2019 کو انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کی ہارڈ لائنر ہندوز نے، اور پولیٹیکل پارٹی سامنے جو تھی وہ بی جے پی تھی. لیکن پس منظر میں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم سب پاکستانیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ کب سے ہارڈ لائنر جو ہندوز ہیں ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ جی کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اسے انٹیگریٹ کر لیا جائے، ضم کر لیا جائے انڈیا کے اندر. 1951 میں جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے بی جے پی کی، بھارتیہ جانا پارٹی، اس کا وجود ہوتا ہے 1951 میں. 53 کے اندر جو پریس کے لوگ ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا موٹو کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی ایک آبجیکٹو ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کے اندر ضم کرنا ہے 53 کے اندر. اب دیکھیں جو خواب یا جن خوابوں کی آبیاری انہوں نے 53 میں کی تھی وہ جا کر اب 2019 میں ان کے پورے ہوتے ہیں. جب پرائم منسٹر مودی 2014 میں اپنی الیکشن کمپین کر رہا تھا تو اس میں نعرہ یہ بلند کر رہا تھا جب ہم برسر اقتدار آئیں گے تو ہم لوگ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ کشمیر کو انڈیا کے اندر ضم کر لیں گے. جب اس کا پورا ٹینیور گزرتا ہے تو اس میں کچھ رکاوٹیں تھیں، اس وقت وہ ضم نہیں کر سکے. لیکن پچھلے سال جب وہ برسر اقتدار میں آتا ہے تو آتے ساتھ ہی 5 اگست کو یہ پریزیڈنشل آرڈر جو ہے راجیہ سبھا کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے اور اپنے طور پر وہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے. جو ہارڈ لائنر میڈیا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، ہارڈ لائنر لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو کافی عرصے سے اس خواہش میں تھے کہ ہندو کلچر پروموٹ کرے اور الٹرا شوینزم پروموٹ کرے اور اوبر نیشنلزم پروموٹ کرے. وہ بڑے خوش ہیں، وہ کل بھی خوش تھے، وہ آج بھی خوش ہیں. وہ جب مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، لنچنگ کی جاتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو انہیں ہار پہناتے ہیں، ان کے ماتھے چومتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہوا. جو وہاں کی عدلیہ ہے وہ بھی اس ہارڈ لائنر سٹانس کے ساتھ چلتی ہے اور ایسے لوگوں کو بالکل بری کر دیا جاتا ہے جو لنچنگ میں ایکیوزڈ ہیں. جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو ایک میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ 2015 میں جو ہائی کورٹ تھی جموں اینڈ کشمیر کی، اس نے فیصلہ دیا کہ جو کہ پریسیڈنٹ بن گیا کہ جی آپ آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ 2014 میں پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن چکا تھا. 2015 کی جو ورڈکٹ ہے، اس کے بعد 2018 کی سپریم کورٹ آف انڈیا کی ورڈکٹ ہے کہ جی آپ آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ نہیں کر سکتے، یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا پرماننٹ پارٹ ہے. لیکن کسی قانون کو نہیں مانا گیا، عدلیہ کے کسی ورڈکٹ کو نہیں مانا گیا. بعد کے آنے والے ججز جو ہیں انہیں فورس کیا گیا کہ وہ اس ہارڈ لائن پالیسی کے مطابق چلیں اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اب ہم یہ بات کریں گے کہ آرٹیکل 370 کی امپوزیشن کے بعد اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی انڈیا میں انٹیگریشن کے بعد وہاں کے لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آرٹیکل یہ ریپیل کر دیا جاتا ہے اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں کرفیو لگا دیا گیا اور آرمی کانٹینجنٹس جو تھے وہ زیادہ تعداد میں بھیج دیے گئے اور گلی گلی پہرے بٹھا دیے گئے. لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے. بچے جو ہیں اسکولز نہیں جا رہے، جو یونیورسٹیز پڑھنے والے ہیں وہ یونیورسٹیز میں نہیں جا رہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے ہاسپٹلز میں نہیں جا رہے اور کمیونیکیشن مکمل طور پہ بلاکڈ ہوگی. آپ کی موبائل سمز جو ہیں وہ بلاک ہو گئی، انٹرنیٹ جیم کر دیا گیا. تو جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹ جو کہ انڈین اسٹیٹس کے اندر جا کر پڑھ رہے تھے، ان کا اپنے گھر سے مکمل طور پر ایک رابطہ ختم ہو گیا. ان کے والدین روتے تھے اور میڈیا کے سامنے آ کر تھوڑی سی جرأت کر کے بولتے تھے کہ ہمارے بچوں سے بات کروا دی جائے، پچھلے 2 مہینوں سے 3 مہینوں سے ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے. بچے وہاں پر روتے تھے اور پورے انڈیا کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے. یہ 370 کے اثرات ہیں کہ جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے بچے جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات ہیں جو انڈین اسٹیٹس کے اندر یونیورسٹیز کے اندر جا کر پڑھ رہے ہیں،
انہیں وہاں پر ایون ہاسٹل تک نہیں دیا جاتا تھا، انہیں غدار کہا جاتا تھا اور انہیں مارا پیٹا جاتا تھا. تو اب یہ کیسا سما ڈیولپ ہو گیا کہ جس میں نہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، نہ انہیں اپنے گھر جانے دیا جا رہا ہے، اور نہ انہیں کوئی جگہ دی جا رہی ہے، نہ انہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اور گلیوں میں گزرتے ہوئے، چوراہوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، بس سٹاپس کے اوپر، ریلوے اسٹیشنز کے اوپر ہر کوئی انہیں نفرت کے نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ پورا ماحول ڈیولپ ہوتا ہے. ایک واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا کہ ایک آدمی کو سانپ ڈس لیتا ہے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں، اور وہ پہلے ہاسپٹلس فون کرتے ہیں، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ایمبولینس نہیں ہے، پھر وہ کس طرح سے مشکل کے حالات میں وہ انہیں وہاں سے لے جاتے ہیں. ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل دوائی نہیں ہے کیونکہ ساری کمیونیکیشن بلاکڈ تھی، اور وہ بندہ دم توڑ جاتا ہے. اور اس پورے سما کو منظر کشی کے لیے بے شمار بین الاقوامی جریدوں کے اندر آرٹیکلز آئے، نیو یارک ٹائمز میں چھپے، واشنگٹن پوسٹ میں چھپے، اور ایک آرٹیکل ٹیلی گراف میں جو ویلن نے لکھا، بڑا امپورٹنٹ، بڑا مزیدار آرٹیکل ہے، اور یہ آپ ضرور پڑھیے گا. جو ویلن نے دی ٹیلی گراف میں لکھا، اس نے کہا جی آرٹیکل 370 کے بعد 15,000 نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ڈیٹینشن سینٹرز میں ڈال دیے گئے. ان کے پیرنٹس نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہیں، ڈیٹینشن سینٹرز کہاں پہ. اسی طرح سے 5,000 بوڑھے لوگوں کو، ایلڈر پیپل کو، وہ بھی ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا گیا تاکہ یہ لوگ جو ہیں 20,000 25,000 جو لوگ ہیں اپنی آواز بلند نہ کر سکیں. انڈیا میں ایک این جی او ہے، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چھپتے رہے. میں پاکستانی میڈیا کو کوٹ نہیں کر رہا، میں ان میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معتبر ادارے ہیں اور ان کی بات سمجھی جاتی پوری دنیا کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی، اور پاکستان کے اندر بھی ہم مانتے ہیں. تو ایک رپورٹ چھپتی ہے جی واشنگٹن پوسٹ میں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک این جی او ہے خواتین کی، اور وہ آبجیکٹو پکچر پیش کرتی ہے مختلف حالات کی، واقعات کی. تو وہ جاتے ہیں جی کشمیر کے اندر کوئی 4-5 مہینوں کے بعد، مطلب 5 اگست سے لے کر آگے 4-5 مہینوں کے بعد وہ اپنی پوری تصویر کشی کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو وہ واپس آتے ہیں تو اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں دہلی پریس کلب کو. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا کے اندر بہت برے حالات ہیں، لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ایک واقعہ وہ بڑا خوبصورت کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 8 بجے کے بعد باندی پورہ میں اور شوپیاں کے اندر لائٹ آن کرنے کی اجازت نہیں ہے، گھروں کے اندر آپ لائٹس آن نہیں کر سکتے تھے. تو ایک بچی نے، ایک 8ویں کلاس کی ایک لڑکی نے، اور دل کیا کہ جی کافی عرصے سے اسکول بند ہیں، بستہ میرا پڑا ہوا ہے، آج میں کھول کے دیکھوں، کچھ کتاب پڑھنے کی کوشش کروں. تو اس نے جب کتاب کھولی تو 8 بجے کے بعد لائٹ آن کر لی. تو انڈین فورسز کے لوگ ان کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے والدین کو مارتے پیٹتے ہیں اور باپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. اور باپ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یہ بچی ہے، اسے نہیں پتا، شوق کے عالم میں غلطی سے میں معافی مانگتا ہوں، کتاب کھول بیٹھی، لائٹ آن کر لی، آپ معافی دے دیجیے. لیکن اسے معافی نہیں دی گئی، اسے شدید قسم کا اس پر ظلم کیا گیا. اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہیں، یہ واشنگٹن پوسٹ میں کوٹ ہوا، یہ آپ ہی کی جو این جی اوز ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے کوٹ کیا، ہمارے ذرائع نہیں ہے. تو یہ واقعات ہیں، یہ اثرات ہیں 370 کے. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا. اب دیکھیں، آپ کشمیریوں سے لڑ رہے ہیں، آپ کا کہنا یہ تھا، آپ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کرتے تھے، آپ کا کہنا یہ تھا، آپ چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ جی جو آرٹیکل ہم نے ریپیل کیا ہے یہ کشمیریوں کے لیے فائدے کے لیے کیا ہے، اس سے ترقی ملے گی، انہیں خوشحالی آئے گی، امن آئے گا. 1 سال کے اندر تو نہیں آیا. کل آپ نے دوبارہ وہاں پر کرفیو لگایا. کرفیو تو ویسے چل رہا ہے، ہمارے پاکستان میں بے شمار لوگ کہتے ہیں کل دوبارہ کرفیو لگایا. میرا کہنا ہے کرفیو چل رہا ہے، کل انہوں نے کرفیو کو مزید سخت کر دیا. تو یہ جب حالات ہیں تو آپ کس طرح سے ان لوگوں سے فائٹ کریں گے کہ جو لوگ آپ کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا کہ جو میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا، ابھی میں نے بات کی کہ 2 لڑکے ہیں، ایک کی عمر 14 سال ہے، کہ 15 سال ہے. جس کی عمر 15 سال ہے اس کا نام مدثر احمد پارے ہے، جس کی عمر 14 سال ہے اس کا نام بلال ثاقب ہے. بلال ثاقب از اے ویری امپورٹنٹ کیریکٹر فار می. ہی وانٹڈ ٹو بی این ایکٹر، اور اس نے حیدر مووی کے اندر ایک کیمیو رول بھی کیا ہے، ایک چھوٹا سا رول بھی کیا ہے. یہ دونوں اب دیکھیں نا، اب ان کا وہ آبجیکٹو کیا ہے جی، ہم کچھ گرو کریں لائف کے اندر. ایک ایکٹر بننا چاہتا ہے، فٹ بال پلیئر بننا چاہتا ہے مدثر احمد پارے، لیکن جو اپنے گرد نواح میں ظلم دیکھتے ہیں، لاشوں کو گرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی بہنوں کی عصمت دری کو دیکھتے ہیں، وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں. اور ایک دن خبر آتی ہے کہ یہ دونوں لوگ سری نگر کے کسی بلڈنگ کے اندر ہیں اور وہ انڈین فورسز سے 18 گھنٹے فائٹ کرتے ہیں اور آخر کار شہید ہو جاتے ہیں.
آپ کس قوم سے لڑ رہے ہیں؟ ایسی قوم جو کہ ہتھیاروں کو رومانٹیسائز کر رہی ہے، جو برہان وانی کو رومانٹیسائز کر رہی ہے۔ جب کیمرہ بلال ثاقب کے گھر جاتا ہے تو اس کے والد کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کشمیر کی ساری نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھ لے، جس طرح سے میرے بیٹے نے قربانی دی ہے یہ ساری نسل قربانی دے گی۔ اسی طرح سے جب ہندوستان ٹائمز کی رپورٹر برہان وانی کے والد سے ملتی ہے، کیمرہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے I'm proud of my son۔ اور ہیئر ان انڈیا ایوری باڈی وانٹس ٹو بی برہان وانی۔ آپ کیسے لڑائی کریں گے؟ آپ کیسے لڑیں گے ان جذبات کے ساتھ، ان ولولوں کے ساتھ، بہادری کے ان قصوں کے ساتھ؟ یہ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کو سنپ کر دیا جائے، ان کو ریپریس کر دیا جائے، ان کو کچل دیا جائے، جو آپ نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، ہم ان کی جو جائز جد و جہد ہے آزادی کے لیے انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اور کل پاکستان نے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ اٹھایا اور ایک کشمیر کا نیا نقشہ جاری کیا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کا پورے علاقے کو پاکستان کا حصہ بتایا گیا، جس میں لیہ کا ایریا بھی ہے، جس میں لداخ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پورا ایریا جو ہے، اور دولت بیگ اولڈی کے ساتھ مل کر یہ پورا حصہ پاکستان کا حصہ بنے گا، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور پاکستان ان کی جو جد و جہد آزادی کے لیے ہے اس سپورٹ کرتا ہے۔ اور آپ جتنے بھی 5 اگست بنا لیں، آپ جتنے بھی 370s جو ہیں وہ ریپیل کر دیں، 35As ریپیل کر دیں، آپ انہیں انڈیا کے اندر ضم کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ ان کی ول کو سلب نہیں کر سکتے، آپ انہیں خرید نہیں سکتے۔ یہ لوگ آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ انڈیا کے اندر ابھی بھی جو لوگ ہیں جو سیکولر پولائٹی چاہتے ہیں، وہ سول سروس کے لوگ ہیں، وہ پولیٹیشین جو ہیں سول سروس کے لوگ، میں نے اس وجہ سے کہا کہ ان کے سول سروس کے لوگوں نے ریزائن کرنا شروع کر دیا کہ آپ کشمیر کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کو کچل رہے ہیں، ہم احتجاج کے طور پر اپنا ریزائن پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ پاکستان انشاءاللہ آپ کی جدوجہد، جو اپنے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کی جدوجہد کو سپورٹ کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن وہ سورج بھی طلوع ہوگا جب کشمیر آزاد ہوگا۔ کل 5 اگست کے حوالے سے 2 بڑے امپورٹنٹ آرٹیکل چھپتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنے ہیں۔ ایک آرٹیکل ایک آزاد رائے رکھنے والی ایک مصنفہ رانا ایوب نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر لکھا ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے انڈیا مارکس another day of erasure and insult against its Muslim citizen۔ ایریجر سے مراد ایریز ہے، مطلب مسلمانوں کی آئیڈینٹی ایریز کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ کل 5 اگست کو چھپا ہے، یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ ایک مکمل نقشہ کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پچھلے سال 5 اگست سے لے کر اس سال 5 اگست تک کون کون سے واقعات، کون کون سے اثرات مقبوضہ جموں و کشمیر میں رونما ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو کس طرح سے ظلم کی چکی میں وہ پستے ہیں۔ ایک دوسرا آرٹیکل گلف نیوز میں اشوک سوین نے لکھا۔ اشوک سوین اپسلا یونیورسٹی سویڈن میں پڑھاتے ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں اور ایک آزاد رائے رکھنے والے آدمی ہیں۔ ان کا آرٹیکل بڑا مزے کا ہے جی، مودی ہیز سیکریفائز کشمیر فار ہز ہندتوا پالیٹکس۔ تو یہ 2 آرٹیکل 5 اگست کو میں نے آبزرو کیے، بڑے اچھے آرٹیکلس ہیں، آپ دیکھیے گا۔ اور جیسا کہ باقی ویڈیوز میں ہوتا ہے، میں ہر ویڈیو کے اختتام پر 2 سوالات آپ سے کرتا ہوں، اور آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ بی جے پی کی پیرنٹ پولیٹیکل پارٹی کون سی تھی؟ اور میں تھوڑا سا ہنٹ دے دوں، یہ پولیٹیکل پارٹی، اس کا قیام 1951 میں ہوتا ہے، وہ کون سی پیرنٹ پولیٹیکل پارٹی تھی؟ یہ آپ نے ویڈیو کے اینڈ پہ یہ جواب دینا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 3 پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو زبردستی انڈیا کے اندر ضم کر لی گئیں، جبکہ ان کے حکمران جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے؟ تو یہ 2 سوالوں کا ضرور جواب دیجیے گا، اور اگلی کسی ویڈیو میں جلدی آپ کے سامنے انڈیا سیریز کے اوپر، انڈیا سینٹرک ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ٹل دین، خدا حافظ۔